अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। आपने अल्लामा इकबाल का वो शेर तो ज़रूर सुना होगा कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जनाब, यही दुनिया का दस्तूर है कि कमज़ोर की ना कोई इज़्ज़त है और ना ही कमज़ोर अपनी हिफाजत कर सकता है, बल्कि ज़ईफ़ होना हकीकी दुनिया में एक तरह का जुर्म है। ये बात हमें अब ये हालिया पाक भारत जंग और ईरान इसराइल जंग के दौरान साबित होती हुई नज़र भी आई है। पाक भारत जंग में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे शहर धमाकों से गूंज रहे थे तो पाकिस्तानी कौम परेशान थी, लेकिन ऐसे में हमारी बहादुर अफवाज कौम की तवक्कात पर पूरा उतरी और भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि आइंदा वो पाकिस्तान की तरफ देखने से पहले कोई 100 मरतबा सोचेगा। आज न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि ख़ुद भारतीय CDS और उनके तज्ज़ियाकार ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के 6 जंगी जहाज़ गिराए बल्कि पाकिस्तान के जवाबी मिसाइल हमलों ने भारत का ठीक ठाक नुकसान भी किया। यही वजह थी कि मोदी दौड़ा दौड़ा वो भागता हुआ ट्रंप के पास गया और सीज़ फायर की भीख मांगी और फिर वो मशहूर ज़माना मीम से भरा जुमला भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय हमलों की हिमायत करने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। और पूरी दुनिया ने इस जुमले को भाई खूब एंजॉय किया और भारत को टेरिटोरियल खुदमुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन का सबक पढ़ाया। अभी पाकिस्तान के जवाब की गर्द बैठी नहीं थी, थमी नहीं थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके उनके आर्मी चीफ, एयर चीफ और 6 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। अब पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि इतने शदीद हमलों के बाद अब ईरान का दिफा ख़त्म हो गया है, अब ईरान इसराइल को जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह इसराइल को भरपूर जवाब दिया है और पहली मरतबा इसराइल के शहर जिस तरह धमाकों से गूंज उठे हैं, उसने इसराइल को ये सबक ज़रूर सिखा दिया होगा कि तुम भी भारत की तरह सिर्फ निहत्तों को शहीद कर सकते हो। तुम्हारी जंग सिर्फ गज़ा की औरतों और मासूम बच्चों से है। तुम सिर्फ उनको मलबे तले सिसकता छोड़ सकते हो। तुम सिर्फ वहाँ की नाकाबंदी करके उनको भूखा, तड़पता और सिसकता बिलकता देख सकते हो। और जब टक्कर का मुकाबला होता है ना, तो तुम्हारा सारा दिफा और टेक्नोलॉजी धाक की तरह बैठ जाती है। तो इस व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर अचानक इसराइल को ईरान पर हमला करने की क्या सूझी थी। अचानक ट्रंप सब कुछ छोड़कर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की तगदौ में क्यों लग गए। वजह सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ईरान ने 1968 से एटम बमों के फैलाव के आलमी मुआहदे NPT पर दस्तखत कर रखे हैं। इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद कोई मुल्क एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम अफजूदा नहीं कर सकता। हाँ, पाकिस्तान ने कभी NPT पे दस्तखत नहीं किए थे, उसके बावजूद दुनिया तो पाकिस्तान को कभी एटम बम बनाने ही ना देती अगर हमारा एटमी प्रोग्राम मुकम्मल खुफिया ना होता और अगर हमारी आने वाली हर हुकूमत इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ मुखलिस ना होती। अच्छा, ईरान के साथ ये मामला हुआ कि इनकलाब के बाद ईरान इस मुआहदे से पीछे हट गया और मुसलसल वेपन ग्रेड यूरेनियम इनरिचमेंट की कोशिश करता रहा, जिसे हाईली इनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है और जिसे सेंट्रीफ्यूजेस के ज़रिए अलहदा किया जाता है और आसान ज़बान में ये 90% तक जाकर एटमी हथियार के काबिल हो जाती है। अगर कोई मुल्क 20% से 60% तक भी यूरेनियम अफजूदा कर ले तो उसके लिए 90% तक यूरेनियम अफजूदा करना आसान हो जाता है। अच्छा, इसराइल और अमरीकी इंटेलिजेंस मुसलसल ये इंफॉर्मेशन देते रहे हैं कि ईरान 60% तक यूरेनियम अफजूदा कर चुका है और किसी भी वक्त वो एटमी तजुर्बात कर सकता है। ऐसा हो गया अगर तो इसराइल की सलामती को न सिर्फ संगीन ख़तरात लाहक हो जाएंगे बल्कि खित्ते में इसराइल की जो चौधराहट है ना, उसका भी खात्मा हो जाएगा और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब वो पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए इसराइल ने चंद घंटों के नोटिस पर ईरान पर हमला किया और बाज़ ज़राए के मुताबिक ईरान की एटमी तंसीबात को किसी हद तक नुकसान हुआ है। अब ईरान को एक दूसरा नुकसान उनकी इंटेलिजेंस की नाकामी है और ये बात तो साबित हो चुकी है कि ईरान के अंदर हर इदारे में इजरायली जासूस घुसे हुए हैं। मुझे साबिक ईरानी सदर अहमदी निजात का एक बयान याद आ रहा है जिसपे उन्होंने ये कहा था कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ही मोसाद के एजेंट थे
اور یہ بات ایران کو کئی سال بعد جا کر پتہ چلی۔ اس دوران اسرائیل نے ایران کے کئی ایٹمی سائنسدان شہید کر ڈالے، اور گزشتہ حملوں میں بھی اسرائیلی انٹیلیجنس موساد نے ایران کے اندر ہی ڈرون تیار کیے اور پھر ان کو ایران کی اہم تنصیبات پر چھوڑ دیا، یعنی کہ اسرائیل کو باہر سے ڈرون بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور نہ ہی ایران کا دفاعی نظام ان ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کر سکا۔ کچھ ایسی ہی اسٹریٹجی یوکرین نے روس کے خلاف بھی استعمال کی تھی، اور یوکرین کی سرحد سے روس کے اندر 4000 کلومیٹر تک بڑے ٹرکس میں ڈرونز چھپا کر سمگل کیے، اور پھر ان ٹرکس کو روس کی اہم دفاعی تنصیبات کے پاس لے جا کر ڈرونز کو ان تنصیبات کے اندر داخل کیا، اور درجنوں روسی طیارے اور دیگر دفاعی آلات تباہ کر ڈالے، اور صرف چند گھنٹوں میں روس کو اربوں ڈالر کا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ماڈرن وارفیئر وہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ زمانہ ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی کے ساتھ مصدقہ معلومات ہیں کہ دشمن کی تنصیبات کہاں ہیں اور ان کو کیسے نشانہ بنانا ہے، تو دنیا کے کسی بھی ملک کو آپ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، یا حملہ کرنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچے گا ضرور۔ اور ہاں، کسی بھی ملک کے اندر ہی دشمن کے جاسوس ہوں یا پھر اپنے ہی گھر کے لوگ برائے فروخت ہوں، تو بھی ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دفاع کے لیے بہترین ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس وہ بہت ضروری ہے، جس میں پاکستان نے تو بھائی کمال ہی کر دکھایا۔ نہ صرف بھارت کی فضائیہ کو آؤٹ کلاس کر دیا، بلکہ بھارت کے اندر گھس کر بھارت کو خوب مارا۔ لیکن بدقسمتی سے ایران انٹیلیجنس کے میدان میں ناکام ہو گیا، لیکن بہرحال لگتا ہے کہ ایران کا مؤثر جواب اسرائیل کو طویل عرصے تک یاد ضرور رہے گا۔ لیکن میری ذاتی رائے میں اب ایران کے لیے ایٹمی قوت حاصل کرنا وہ مشکل ہوگا۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایران اسی وقت ایٹمی تجربات کر دے، لیکن ابھی تک کی صورتحال پر اگر تجزیہ کریں تو ایران کا ایٹمی پروگرام کافی پیچھے جا سکتا ہے۔ لیکن ایران کے جوابی حملوں نے اسرائیل کے خلاف کسی حد تک ڈیٹرنس ضرور قائم کر دیا ہے، اور وہ ٹرمپ جو کل تک ایران کو خوب تڑیاں لگا رہے تھے، اب مشرق وسطیٰ میں کمی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ٹرمپ سے یاد آیا کہ 14 جون ٹرمپ کی سالگرہ کا بھی دن ہے۔ اب یہ دن دنیا کے لیے مبارک ثابت ہوا ہے یا منحوس، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن اس دن کو امریکہ میں بڑے دھوم دھام سے منایا گیا۔ اس کے علاوہ 14 جون کو امریکی فوج کو 250 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اس خوشی میں امریکہ میں فوجی پریڈ جو ہے وہ بھی منعقد کی گئی۔ یہ پریڈ کم و بیش ہماری جو 23 مارچ کی فوجی پریڈ ہے اسی کی طرح تھی۔ اب اس پریڈ میں 6000 فوجی، 150 گاڑیاں اور 50 جنگی جہاز شامل تھے، اور یہ امریکہ کی فوجی قوت کا بھرپور مظاہرہ تھا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی امریکہ میں ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال بھی ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ایران امریکی حمایت یافتہ اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے، تو فیلڈ مارشل کی امریکی فوجی پریڈ کے دوران امریکہ میں موجودگی کیا ثابت کرتی ہے۔ لیکن ابھی تک پاکستان نے جس طرح سے چین، ایران، امریکہ اور سعودی عرب کے دوران تعلقات کو بیلنس کیا ہے، امید ہے کہ ہم اس کو بھی بیلنس کر لیں گے۔ اچھا، ویسے کل پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے میں ایران کی مدد کی ہے، اور اس پہ ایران نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں مظاہروں کا اعلان کیا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں موجود قیادت ان مظاہروں سے وہ تو صاف لا تعلق نظر آ رہی ہے۔ اب اس کا مطلب تو پھر یہ ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی مسلم لیگ نون کی طرح وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ پالیسی اختیار کر لی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف اس وقت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اچھا، میرے خیال سے تو شاید اب پاکستان تحریک انصاف امریکی بیڈ کاپ اور بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی پاکستان میں موجود پی ٹی آئی گڈ کاپ کا کردار ادا کرے گی۔ لیکن اس دوران عمران خان نے جس طرح سے بہادری کے ساتھ جیل کا سامنا کیا ہے، یہ پاکستان کی پوری سیاسی قیادت کے لیے ایک سبق ہے۔ عمران خان نے کسی مرحلے پر بھی آپ نے دیکھا کہ کمزوری نہیں دکھائی۔ انہوں نے 653 دن سردی، گرمی، رمضان، عیدیں جیل میں ہی گزاری ہیں، اور
اس کی توقع ویسے کسی کو بھی نہیں تھی. سب یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ایک ہفتے کے اندر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اب علیمہ خان تو کچھ اور ہی بتاتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان سے جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے, ان کو گرمی میں کولر کی سہولت بھی نہیں ہے اور خان صاحب کو ناقص کھانا دیا جاتا ہے, جبکہ جیل انتظامیہ کا موقف ہے کہ عمران خان جیل میں 5 اسٹار ہوٹل والی زندگی گزار رہے ہیں. اب حقیقت یقیناً ان دونوں دعووں کے بیچ میں کہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان کے دعوے غلط ہوں, لیکن یہ بھی درست ہے کہ عمران خان کو جیل میں 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں, بلکہ تصاویر میں تو خان صاحب کے کمرے کی حالت دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ ان سہولیات سے بھی کہیں کم ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کو دی گئی تھیں, جبکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف تو نیب کی آرام دہ حراست میں رہ رہے تھے. مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر کسی نے سخت جیل کاٹی ہے نا تو وہ شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ ہیں. باقی لوگ تو صرف دکھانے کے لیے ہی جیل کاٹتے رہے ہیں. اب مسلم لیگ نون کے ماضی کے ایک سٹار سیاستدان جاوید ہاشمی, جنہوں نے 5 سال سخت جیل کاٹی, وہ آج کل مسلم لیگ نون کے ولن ہیں, کیونکہ وہ عمران خان کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ثابت قدمی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ عمران خان کے شدید نقاد رہے ہیں اور بڑے کھل کے وہ خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن وہ بھی عمران خان کی بہادری کے قدردان ہیں. اور تو اور رانا ثناء اللہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی امید نہیں تھی کہ عمران خان اتنا طویل عرصہ اس طرح جیل کاٹ لیں گے. تو یہ میں نہیں, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان کے شدید مخالف رہ چکے ہیں. چونکہ میں اپنی زبان سے کہتی ہوں تو پھر میری بات بہت بری لگ جاتی ہے. بھائی اب میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ 1.5 سال جیل کاٹنے کے بعد ڈیلز کی تلاش میں لگ جائیں اور پھر کیسوں میں ضمانت کروا کے بیرون ملک چلے جائیں, پھر عمران خان کو اقتدار سے الگ کر کے عوام کے کوسنے اور بددعائیں کمائیں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک ایسی حکومت تشکیل دیں آپ جسے عوام کا اعتماد تک حاصل نہ ہو. یہ سب تو آپ نے اپنے لیے خود ہی چنا ہے نا. اب عمران خان نے اپنے لیے جیل اور عوامی حمایت کو منتخب کیا ہے, تو اس پر ان کی تعریف تو پھر کرنی چاہیے. باپ کا برا وقت تھا نا, تو میں نے آپ کے لیے بھی بات کی تھی اور یقیناً وہ آپ بھول چکے ہوں گے. آپ کو تو اس وقت ہر تنقید کرنے والا ولن اور خوشامد کے پھول برسانے والا ہیرو دکھائی دیتا ہے. اب میری بھی تو مجبوری ہے نا کہ یہ خوشامد وغیرہ یہ مجھ سے نہیں ہوتی, میں نہیں کر سکتی. میں کسی کی تعریف کرتی ہوں تو وہ بھی اپنی مرضی سے, اور اگر کسی پر تنقید کرتی ہوں تو وہ بھی اپنی مرضی سے کرتی ہوں. نہ میں نے کسی سے اس مقصد کے لیے لفافہ قبول کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کروں گی. اگر میں نے لفافے ہی لینے ہوتے نا تو اس وقت میرا پروگرام نیوز بیٹ وہ اسکرین پر جگمگا رہا ہوتا, اور بھارت کو جو جواب میں نے اپنے ولاگز میں دیے وہ میں اپنے ٹاک شو میں ٹی وی اسکرین پر دے رہی ہوتی. تو اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے. خیر, میں اپنے پچھلے ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ اس نظام کے برقرار رہنے کا انحصار عمران خان کے جیل میں رہنے پر ہی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے جناب کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی پیش گوئی تو درست ثابت نہیں ہو پائی ہے. نظام عمران خان کو جیل میں رکھنے پر ڈٹ گیا ہے, اور القادر ٹرسٹ کیس کی اگلی سماعت وہ 26 جون کو ہوگی, اور امکان یہی ہے کہ 26 جون کو کوئی نئی تاریخ مل جائے گی, کیونکہ نظام ہے تو عمران خان جیل میں ہے, عمران خان باہر ہے تو نظام نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کا فوری حل تو یہ ہے کہ کوئی بڑی عوامی تحریک چلے, جس کا فی الحال تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. اور اگر کسی بڑی تحریک کے چلنے کا امکان ہو بھی تو علی امین گنڈا پور ہم ہتھیار لے کر آئیں گے اور گولی چلائیں گے جیسے فضول اور بے سروپا بیانات دے کر حکومت کو ایک اور کریک ڈاؤن کا موقع خود ہی فراہم کر دیتے ہیں. اور اگر منزل پر پہنچ جائیں نا یہ, تو پھر کارکنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. دوسرا امکان ڈیل کا ہے, اور اس کا پہلا مرحلہ 9 مئی پر عمران خان کی معافی ہے, جس پر جب تک ڈیڈ لاک رہے گا عمران خان جیل میں رہیں گے. تو آپ سب اپنا خیال رکھیے, اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.